Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 22 of the course Business System Development. Today we will be continuing our discussion on the system implementation. You know that we are discussing the last part of the system development life cycle, and that is our project is and our business process is now developed. Now we want to implement it in the real environment. हमने यूज़र को यूज़र के प्रेमिसेस में, यूज़र की environment में जिस कंपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने ये बिजनेस प्रोसेस डेवलप किया है वहाँ पे हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है. इम्प्लीमेंटेशन की क्या डिटेल्स हैं हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की. आज मज़ीद कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे. आइए सबसे पहले बात करते हैं समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब सिर्फ इंस्टॉलेशन नहीं है, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन में आपकी कोडिंग भी आती है, आपकी टेस्टिंग भी आती है, आपकी इंस्टॉलेशन भी आती है, आपकी सपोर्ट और मेंटेनेंस भी आती है. ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन फेज़ का हिस्सा हैं. If you precisely remember, we talked about 6 main activities that are carried out in the implementation phase. Coding, testing, ये दो एक्टिविटीज़ हैं. इस तरह बाकी भी एक्टिविटीज़ हैं. कोडिंग को अगर आप रिकॉल करें तो कोडिंग में हमने क्या किया था, आप अपने डिज़ाइन को, जो डिज़ाइन फेज़ के डिलीवरेबल्स थे, जो आउटकम थी, चाहे वो DFDs थी, चाहे वो ERDs थी, चाहे वो आपका इंटरफेस डिज़ाइन था, ये सारी डिटेल्स आपने एक्चुअली एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तहत कोड की हैं. आपने ये सारा डिज़ाइन कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया है इनटू द एक्चुअल कंप्यूटर कोड, और ये कोड वर्किंग होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए. अब डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस प्रोसेस कितना बड़ा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितने किस्म के उसमें इंटरेक्शंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंटरनेट बेस्ड है, वेब बेस्ड है. इसकी कोडिंग में चंद दिनों से लेकर कई महीनों तक टाइम लग सकता है. बाज़ बिजनेस प्रोसेसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी बड़े होते हैं. इन दैट केस सेवरल प्रोग्रामर्स, बल्कि सम केसेस में सेवरल 100 प्रोग्रामर्स जब बैठ के उसकी कोडिंग करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, सो इट कैन टेक सेवरल मंथ्स for several 100 programmers to complete the code. जब हम कोड कर लेते हैं या कोड कर रहे होते हैं तो उसके साथ एक पैरेलल एक्टिविटी चलती है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग. ठीक है, आप टेस्टिंग कर रहे हैं. याद रखें, टेस्टिंग हमने प्लान शुरू में कर ली थी. एनालिसिस फेज में भी हमने प्लान कर दिया था कि टेस्टिंग कैसे की जाएगी. डिज़ाइन फेज में भी हमने प्लान कर लिया था कि टेस्टिंग की जाएगी, कैसे की जाएगी. जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो आप पैरेलल में टेस्टिंग भी करते हैं. पैरेलल में टेस्टिंग करने का मकसद ये है कि लेट्स से इफ अगर कोड में कोई मसले मसाइल हैं तो आप उसको इंस्टेंटली ठीक कर लें, रादर कि ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाए और आप इसको एंड यूज़र के हवाले कर दें. ठीक है, सो आप यहीं पे टेस्टिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोड में कोई मसला तो नहीं है. हमने ये भी देखा था कि आपकी टेस्टिंग स्टैटिक भी है और डायनामिक भी है. आपकी टेस्टिंग मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक भी है. स्टैटिक, डायनामिक, मैनुअल, ऑटोमेटिक, इनकी डिटेल्स हमने पिछले लेक्चर में देखी थी. मेनली मकसद ये है कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि साइंटेक्स को देखना चाह रहे हैं या जो है वो प्रोग्राम पूरे बिजनेस प्रोसेस की, पूरे सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी, फीचर्स, बिहेवियर, आउटपुट, रिस्पॉन्सेस, ये चेक करना चाह रहे हैं. डिफरेंट लेवल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास. लेवल्स की अगर हम बात करें तो हम टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग करते हैं, जिसमें स्मॉलेस्ट जो मॉड्यूल है, स्मॉलेस्ट जो फंक्शन है, ठीक है, आप उसको टेस्ट कर रहे हैं. इंटीग्रेशन टेस्टिंग में एक या दो मॉड्यूल्स को एक इंटीग्रेट करके, इकट्ठा करके देखते हैं, ये भी ठीक काम कर रहा था, ये भी ठीक काम कर रहा था. इंटीग्रेट करके देखा जाता है कि क्या ये कंपोनेंट्स मिल के आपस में ठीक काम कर रहे हैं, और उसके बाद ओवरऑल आप सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं जिसमें सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर करते हैं. यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग की एग्जाम्पल आप ऐसे लें जैसे कि एक गाड़ी मैन्युफैक्चर की जा रही है, उसके कई मॉड्यूल्स हैं. ठीक है, एक मॉड्यूल उसका है गियर बॉक्स, एक मॉड्यूल है इंजन,
या एक यूनिट है उसका गियर बॉक्स, एक यूनिट है इंजन, एक यूनिट है उसकी बॉडी, एक यूनिट है उसके सस्पेंशन, ठीक है, एक यूनिट है उसका इंटीरियर, एक यूनिट है उसका इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स। तो यूनिट टेस्टिंग जब आप करते हैं तो आप इंडिविजुअली एक एक चीज़ को चेक करते हैं। आपने इंजन को सेपरेट चेक किया, टेस्ट किया ये ठीक है या नहीं, गियर बॉक्स को आपने सेपरेट यूनिट के तौर पर टेस्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी को आपने सेपरेट टेस्ट किया, बॉडी को और इंटीरियर को आपने सेपरेट टेस्ट किया, सारे यूनिट्स को आपने इंडिविजुअली टेस्ट किया। दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आपने दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स को मिलाकर इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं कि इंटीग्रेशन के बाद ये यूनिट्स आपस में ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। लेट्स से इंजन और गियर बॉक्स को आपने इंटीग्रेट करके देखा कि क्या अब ये ठीक काम कर रहे हैं, या इंजन और सस्पेंशन को इंटीग्रेट करके देखा कि क्या ये ठीक काम कर रहे हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी हो जाए, फिर आप कंप्लीट गाड़ी को मैन्युफैक्चर करके उसको कंप्लीट करके सस्पेंशन, इंजन, गियर बॉक्स, बॉडी, इंटीरियर, इलेक्ट्रिसिटी, पूरा सिस्टम बन गया, पूरी कार बन गई। अब इस कार को आप एज अ होल टेस्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग भी चल रही है कि आप अपने बिजनेस प्रोसेस के इंडिविजुअल यूनिट्स टेस्ट करते हैं, उसके बाद आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद आप ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। एक और टाइप थी जिसको हमने एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहा। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है? यूजर सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा है और देख रहा है कि अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसकी वो टेस्ट करता है, और अगर टेस्टिंग पास हो गई इसका मतलब यह है कि उसने सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर लिया, वो ये समझ रहा है कि यस दिस इज व्हाट ही वांटेड और शी वांटेड एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू हिज हर रिक्वायरमेंट्स और नीड्स, सो सिस्टम इज एक्सेप्टेड। इसके साथ हमने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था। डॉक्यूमेंटेशन दो तरह की है। एक डॉक्यूमेंटेशन वो है जो कि आपकी हायर एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके मेंटेनेंस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल वो इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करेंगे, आप उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है। और दूसरी डॉक्यूमेंटेशन है एंड यूज़र के लिए। एंड यूज़र जो इंटरफेस पर बैठ के उस सॉफ्टवेयर के साथ, उस बिजनेस प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसमें क्या डिटेल्स हैं, वो कैसे लेकर चला जाएगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन में वो सारे इंटरफेसेस की डिटेल्स वगैरह मौजूद हैं, सो ये उसमें एड्रेस होता है। सो दो तरह की डॉक्यूमेंटेशन, एक आपके वो पर्सन्स जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की मेंटेनेंस से डील कर रहे हैं, एक उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन है, और एक डॉक्यूमेंटेशन आपके एंड यूज़र के लिए है। आपको अगर याद हो तो हमने यूज़र ट्रेनिंग के बारे में भी बात की थी। यूज़र की ट्रेनिंग के कई तरीके हैं, क्योंकि हो सकता है आपने जो नया सॉफ्टवेयर, नया प्रोग्राम, नया बिजनेस प्रोसेस जो डेवलप किया है, आपका एंड यूज़र उसके साथ इतना इजीली इंटरेक्ट ना कर सके, उसको कई नई चीज़ों का नहीं पता होगा। सो यू हैव टू ट्रेन द यूज़र। ट्रेनिंग के कई तरीके हैं, ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं, ऑनलाइन सेशंस हो सकते हैं, 1-to-1 मीटिंग्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं। सो दैट इज़ यूज़र ट्रेनिंग। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ बात करेंगे टेस्टिंग सिस्टम कन्वर्जन की, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड डिटेल्स की। टेस्ट प्लान को हमने देखा था, उसको भी देखेंगे, और इंस्टॉलेशन स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, कैसे चीज़ें इंस्टॉल की जाती हैं, इंस्टॉलेशन के बाद की क्या इश्यूज़ हैं जिनको आप चेक करते हैं। दैट आर ऑल गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। सो दिस इज़ द वेरी फेमस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल with different phases that are highlighted। हमने अपनी डिस्कशन प्लानिंग फेज से स्टार्ट की थी, हम एनालिसिस पर पहुंचे, उसके बाद हमने डिटेल डिज़ाइन किया, अब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। और यहाँ पे हमने 6 मेजर एक्टिविटीज़ हैं: कोडिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। सो ये 6 मेजर एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में देख रहे हैं। आइए बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन क्या है? दी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ओवर फ्रॉम द करंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू अ न्यू वन। उस इदारे में पहले से कोई सिस्टम चल रहा था, चाहे वो मैनुअल सिस्टम था, चाहे वो रजिस्टर्ड बेस था, चाहे वो कोई पुराना आउटडेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था, लेकिन कुछ ना कुछ सिस्टम वहाँ पे चल रहा था। अब आपने उनके लिए एक नया बिजनेस प्रोसेस डेवलप किया, एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। सो पुराना जो है वो करंटली इन यूज़ है, इन ऑपरेशन है। यहाँ से आप नए सिस्टम पर कैसे माइग्रेट करेंगे, कैसे जो है वो
انسٹال کریں گے یہ پروسیس ایکچولی انسٹالیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. دیکھیے اس کی اگزامپل میں نے پہلے بھی دی تھی. ایک اور اگزامپل اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ لائک ہم آفس میں ایک ای میل سسٹم یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ای میل سروس ہے, لیٹ سے کوئی بھی پروٹوکول یوز کر کے POP3 ہے یا سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول ہے, SMTP ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے یہاں پہ اس پرانے سسٹم میں کوئی مسئلے مسائل تھے جن کی وجہ سے ہم ایک نئے ای میل سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. نیا ای میل سسٹم ڈیولپ ہو گیا, اب اس کو انسٹال کرنا ہے. اب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پرانے ای میل سسٹم میں ہماری بہت سی امپورٹنٹ ای میلز پڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ایڈریس بکس ہوں گی, ہمارے کانٹیکٹس ہوں گے, کچھ ای میلز کو ہم نے امپورٹنٹ لکھا ہوگا, کچھ کو ہم نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہوگا. اب یہ ساری کی ساری جو ہے وہ نئے سسٹم میں بھی کیسے انٹیگریٹ ہو جائیں, کیسے انکارپوریٹ ہوں گی, سو اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. سو انسٹالیشن, آپ نے نیا سسٹم تو ڈیولپ کر لیا, ظاہر ہے نیا سسٹم کسی سافٹ ویئر ڈیولپنگ ہاؤس میں کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں ڈیولپ ہوا ہے, سافٹ ویئر ڈیولپرز نے اپنے ڈیسک پہ اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. اب ایکچولی یوزر کے پریمیسز میں جا کر جس انوائرمنٹ کے لیے وہ بزنس پروسیس ڈیولپ ہوا ہے وہاں پہ جا کے امپلیمنٹ ہونا ہے, تو اس کے لیے انسٹالیشن کا پروسیس ہے. انسٹالیشن کے لیے ہمارے پاس میجر 4 ایکٹیویٹیز ہیں. ایک ہے ڈائریکٹ انسٹالیشن, دوسرا ہے پیرالل انسٹالیشن, تیسرا ہے سنگل لوکیشن انسٹالیشن, اور چوتھا ہے فیزڈ انسٹالیشن. ان کی ڈیٹیلز بھی دیکھیں گے. ڈائریکٹ انسٹالیشن جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ اسٹریٹ اوے نئے سسٹم کو انسٹال کر لیتے ہیں. پیرالل انسٹالیشن کا مطلب یہ ہے کہ پرانے سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ڈیٹا لیتے ہوئے چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے پھر آپ کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کا سسٹم ڈسٹریبیوٹیڈ یا انٹرنیٹ بیسڈ نہیں ہے تو ایک ہی جگہ پہ آپ نے سافٹ ویئر کو انسٹال کر لیا, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات ملٹی لوکیشن انسٹالیشن بھی ہوتی ہیں. کچھ سائٹ آفیسز آپ کے ایک لوکیشن پر ہیں, کچھ سائٹ آفیسز دوسری لوکیشن پر ہیں, ٹھیک ہے. اور چوتھی ہمارے پاس جو کیٹیگری ہے وہ فیزڈ ہے انسٹالیشن ہے, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ڈفرینٹ فیزز میں. لیٹ سے پہلے فیز میں آپ نے ہارڈ ویئر انسٹال کیا, دوسرے فیز میں آپ نے بیک اینڈ پہ جو سرورز ہیں ان کو انسٹال کیا, تیسرے فیز میں جو اینڈ یوزر کی مشینز ہیں اس پہ وہ سافٹ ویئر انسٹال کیا, ٹھیک ہے. سو آپ ڈفرینٹ فیزز میں یہ انسٹالیشن کرتے ہیں. آئیے اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں. سو کمپیریزن آف انسٹالیشن اسٹریٹجیز. سب سے پہلے ڈائریکٹ انسٹالیشن. ڈائریکٹ انسٹالیشن کیا ہے؟ ٹرننگ آف دی اولڈ سسٹم when the new one is turned on. ٹھیک ہے, کرنٹ سسٹم کام کر رہا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے نیو سسٹم انسٹال کیا, نیو سسٹم امپلیمنٹ ہو گیا, پرانے سسٹم کو آپ نے اسٹریٹ اوے بند کر دیا, کلوز کر دیا, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ انسٹالیشن. لیٹ سے ایک ویب سائٹ تھی, آپ کی کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, آپ نے وہ اولڈ ویب سائٹ تھی, آپ نے ایک نئی ویب سائٹ بنائی, وہ اس میں زیادہ انٹرفیسز تھے, زیادہ فنکشنالٹیز تھیں, زیادہ فیچرز تھے. جب آپ کی نئی ویب سائٹ ڈیولپ ہو گئی, جب آپ نے نئی ویب سائٹ انسٹال کر لی, آپ پچھلی ویب سائٹ کو اسٹریٹ اوے کلوز ڈاؤن, شٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. دس از کالڈ دی ڈائریکٹ انسٹالیشن. سو وی ہیو ٹرنڈ آف دی اولڈ سسٹم اینڈ وی ہیو انسٹالڈ دی نیو ون, ٹھیک ہے. یہ آٹومیٹکلی جب نیا انسٹال ہو جائے گا تو پرانا آٹومیٹکلی آف کر دیا جاتا ہے. نیکسٹ وی ہیو دی پیرالل انسٹالیشن, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پرانا سسٹم اور نیا سسٹم یہ دونوں سائملٹینیسلی چلتے رہتے ہیں. پرانے سسٹم پر بھی انٹریکشن ہوتا ہے, لیٹس ڈیٹا اپلوڈ ہوتا ہے, ڈیٹا ریٹریو ہو رہا ہے, اور نئے سسٹم کو بھی اکارڈنگلی یوز کیا جا رہا ہے. یہ دونوں سسٹم اس وقت تک یوز ہوتے رہتے ہیں جب تک کہ مینجمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کر لیتی, کمپنی کے باسز جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر لیتے کہ ٹھیک ہے اب اولڈ سسٹم کو ہٹا دیا جائے اور سارا کام جو ہے وہ اب نیو سسٹم پہ کیا جائے. یوزلی پیرالل انسٹالیشن اس وقت کی جاتی ہے جب کہ ہائر مینجمنٹ یہ سمجھے کہ یوزرز کا فوراً ہی نئے سسٹم پہ آنا کنوینئنٹ نہیں ہوگا, یا ان کو مسئلے مسائل آ سکتے ہیں, یا ان کو انٹریکشن میں پرابلم ہو سکتی ہے. سو وہ یوزرز کو ٹرین کرنے کے لیے نیا سسٹم بھی اور پرانا سسٹم بھی سائملٹینیسلی پیرالل چلاتے رہتے ہیں, اور جب یوزر ٹرینڈ انف ہو جائیں, جب یوزر نئے سسٹم کے ساتھ انٹریکشن
کو کافی حد تک سیکھ جائیں. اس کے بعد جو ہے وہ پرانا سسٹم ریموو کر کے صرف نئے سسٹم پر کام کیا جاتا ہے. سو دیٹ از پیرالل انسٹالیشن. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سنگل لوکیشن انسٹالیشن, جس کا مطلب یہ ہے کہ لائک ٹرائنگ آؤٹ این انفارمیشن سسٹم ایٹ ون سائٹ دین ڈیسائڈنگ اف اینڈ ہاؤ دی نیو سسٹم شوڈ بی ڈپلائڈ تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, آپ کا سائٹ آفس ہے, آپ کے انٹرنیٹ بیس سسٹم ہے, یا آپ کے ڈسٹریبیوٹیڈ بزنس پروسیس ہے جس کے کچھ آفیسز ایک سٹی میں ہیں, کچھ دوسری سٹی میں ہیں, کچھ تیسری سٹی میں ہے. سو آپ اگر ایسے بزنس کے لیے ایک نیا پروسیس, ایک نیا سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں, سو انسٹیڈ کہ سارے سائٹ آفیسز پہ آپ اس نئے سسٹم کو امپلیمنٹ کر دیں, نئے سسٹم کو انسٹال کر دیں, آپ کسی ایک سائٹ سے شروع کرتے ہیں اور آپ اس کسی ایک سائٹ پر نئے سافٹ ویئر کو, نئے بزنس پروسیس کو انسٹال کرتے ہیں اور وہاں پہ اس کو رن کر کے دیکھا جاتا ہے. اگر تو چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, اگر تو ساری چیزیں اسموتھلی چل رہی ہیں, کوئی مسئلے مسائل نہیں آ رہے, اس کے بعد آپ سیکنڈ سائٹ پہ آپ جاتے ہیں, سیکنڈ سائٹ پہ انسٹال کیا جاتا ہے. وہاں پہ انسٹال کرنے کے بعد پھر آپ تھرڈ سائٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ انسٹالیشن کرتے ہیں. سنگل لوکیشن انسٹالیشن کا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چونکہ ڈفرینٹ آفیسز ہیں, ڈفرینٹ سائٹس ہیں, آپ پیرالل اگر نئے پروسیس کو انسٹال کر لیں اور ان کیس اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پورے کا پورا آفس, پوری کی پوری سائٹس, پورے کا پورا سسٹم بیٹھ جائے گا, اس میں جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا, کسٹمرز اس کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے, یوزرز اس کو اویل نہیں کر سکیں گے. سو بہت زیادہ مسئلے مسائل آ سکتے ہیں, آپ بزنس لاس کر سکتے ہیں. سو رسک کے چانسز کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پہلے کسی ایک سائٹ پر انسٹال کرتے ہیں, وہاں پہ دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اگر چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کے بعد نئی جگہوں پر بھی آپ انسٹال کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل ڈیلی لائف میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی نئی چیز انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں, گھر میں ہے یا کوئی اور جگہ پر ہے, ٹھیک ہے, تو پہلے ہم اس کو ٹرائل بیسس پر کسی ایک جگہ پر انسٹال کرتے ہیں, اور اگر وہ چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر ہم باقی لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی ہم انسٹال کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں اور آپ اس کو انسٹال کر لیں اور یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے گھر میں ایئر کنڈیشن لگانا ہے, سپلٹ ایئر کنڈیشن لگانا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے سارے گھر میں یا ساری بلڈنگ میں لگانے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں کسی ایک آدھ روم میں یا کسی دو رومز میں لگا کر دیکھتے ہیں. اگر وہ ٹھیک چل رہا ہے, فنکشنالٹی اس کی ٹھیک ہے, کولنگ اس کی ٹھیک ہے, پھر آپ باقی ساری بلڈنگ میں بھی اس کو انسٹال کر لیتے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ساری بلڈنگ میں آپ نے انسٹال کر دی ہے اور آپ کو اس کی پرفارمنس اچھی نہ لگی تو پھر انسٹال کرنا, پھر دوسرا لے کر آنا, یہ زیادہ کاسٹلی ہو سکتا ہے, یہ زیادہ ٹائم کنزیومنگ اور ایفرٹ ڈیمانڈنگ ہو سکتا ہے. سو اس چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے آپ ٹرائل بیسس پر, ٹیسٹ بیسس پر ایک جگہ پہ انسٹال کر رہے ہیں اور پھر اور پھر اس کے بعد دوسری سائٹس پر بھی, دوسری لوکیشنز پر بھی اس کو انسٹال کیا جاتا ہے. سو فرسٹ پرپز تو یہ ہے کہ آپ رسک جو ہے وہ ریڈیوس کر رہے ہیں کہ ان کیس اف دیر از اینی پرابلم, آپ کی صرف ایک سائٹ ڈاؤن ہوگی, باقی سارا نیٹ ورک, باقی سارا سسٹم چلتا رہے گا. نمبر 1. نمبر 2 اس کا یہ ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے سنگل لوکیشن انسٹالیشن کا, اور وہ یہ ہے کہ مطلب آپ کے یوزرز جو ہیں وہ ٹرینڈ نہ ہوں, مے بی یوزرز جو ہے وہ انسٹنٹلی فوراً نئے سسٹم پر سوئچ نہ کر سکیں, تو آپ گریجولی پہلی چند سائٹ کے آفیسز جو ہیں وہ اس پر اپ گریڈ کر رہے ہیں, پھر دوسری سائٹ کے, پھر تیسری سائٹ کے. اب آپ امیجن کریں آپ vcomsets.edu.pk کی ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں یا lms.vcomsets.edu.pk کی ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں. لیٹ سے مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا اور ایک نیا انٹرفیس, ایک نئی ویب سائٹ آ گئی ہے. اب اس میں کئی اپروچز ہو سکتی ہیں انسٹالیشن کی. ایک تو یہ ہے کہ جس دن نئی ویب سائٹ vComsets کی آ جائے, پرانی ویب سائٹ آٹومیٹیکلی ڈاؤن ہو جائے, ٹھیک ہے, اور یوزر جو ہے وہ اسٹریٹ اوے نئی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں. جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ انسٹالیشن. پیرالل انسٹالیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نئی ویب سائٹ بھی چل رہی ہو, پرانی ویب سائٹ بھی چل رہی ہو, ٹھیک ہے, یوزر چاہے اس پہ لاگ ان کرے, اس پہ لاگ ان کرے, بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس ایک ہے, بیک اینڈ پہ ریزلٹس ایک ہیں, بیک اینڈ پہ ریٹریول ایک ہوگا, لیکن لیٹ سے انٹرفیس ڈفرینس ہیں اور کچھ نئی فنکشنالٹیز ہیں. اس کو ہم نے پیرالل انسٹالیشن کہہ دیا. سنگل لوکیشن انسٹالیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لیٹ سے ایک ریجن کے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے نئی ویب سائٹ بنا دی,
اور باقی جو ہے وہ ابھی نئی ویب سائٹ کو اپنے باقی ریجنز میں انسٹال نہیں کیا, باقی ریجنز میں لانچ نہیں کیا. یہاں پہ آپ یوزرز کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں, یوزر کا فیڈ بیک لیتے ہیں. اگر چیزیں بالکل سموتھ جا رہی ہیں پھر آپ دوسرے ریجن میں بھی انسٹال کر لیتے ہیں, اس کے بعد تیسرے ریجن میں بھی. تو پیرالل گریجولی سلولی آپ سارے سسٹم میں اس کو انسٹال کر لیتے ہیں. سو if things are okay, new system should be deployed throughout the organization. اگر ہم فیزڈ انسٹالیشن کی بات کریں تو فیزڈ انسٹالیشن جیسے کہ میں نے بات کی ہے کہ آپ کے نئے سسٹم میں کئی ماڈیولز ہو سکتے ہیں. لیٹس سے ہارڈ ویئر کا ایک ماڈیول ہے, ٹھیک ہے, فرنٹ اینڈ انٹرفیسز کا دوسرا ماڈیول ہے, بیک اینڈ پہ جو ڈیٹا بیس چل رہی ہوگی وہ تیسرا ماڈیولز ہے, اگر نیٹ ورکنگ ڈیوائسز ہیں تو وہ چوتھا ماڈیول ہے, اس کی جو کیبلنگ ہوگی وہ اندر ماڈیول ہے, ٹھیک ہے. سو فیزڈ انسٹالیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماڈیول بائی ماڈیول, فیزز بائی فیزز جاتے ہیں. لیٹس سے فرسٹ فیز میں آپ نے پورے کے پورے ہارڈ ویئر کو انسٹال کر لیا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس کو اپ کر دیا, بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس سرور آپ لے آئے, وہ آپریشنل ہو گیا. فیز 3 میں آپ نے جو ہے وہ اینڈ یوزر کی مشینز پر وہ نیا پروسیس, وہ نیا بزنس پروسیس یا وہ سافٹ ویئر انسٹال کر لیا. چوتھے فیز میں آپ نے ان کو آپریٹ کرنا, آل ٹوگیدر اس کو یوز کرنا آپ نے شروع کر دیا. تو فیزڈ انسٹالیشن ہو گئی. یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرنٹ سسٹم ہے, یہ آپ کا کرنٹ سسٹم ہے, ٹھیک ہے. کرنٹ سسٹم کا ماڈیول 1 ہے, کرنٹ سسٹم کے ماڈیول 1 اینڈ 2 اینڈ سو آن. سو جب آپ نئے سسٹم کی طرف جاتے ہیں تو پہلے آپ نے نئے سسٹم کا ماڈیول 1 انسٹال کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے نئے سسٹم کا ماڈیول 2 انسٹال کیا, پھر نئے سسٹم کا ماڈیول 3 انسٹال کیا. لیٹ سے پرانے سسٹم میں بھی ایک ہارڈ ویئر کی لیئر تھی, ایک فیز ہارڈ ویئر کا تھا, دوسرا فیز جو ہے وہ انٹرفیس کا تھا, فرنٹ اینڈ جو یوزر انٹریکٹ کرتا ہے سافٹ ویئر کے ساتھ وہ تھا. لیٹ سے تیسرے فیز میں ڈیٹا بیس تھی. پرانے سسٹم میں بھی اگر ایسے ہی چل رہا تھا تو نئے سسٹم کی جب آپ انسٹالیشن کریں گے تو تب بھی آپ ایسا کریں گے کہ ایک فیز میں پرانا ہارڈ ویئر ہٹا کے نیا ہارڈ ویئر آپ نے انسٹال کر دیا. دوسرے فیز میں بیک اینڈ پہ آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا بیس سرور تھا, اس کو آپ نے ریموو کر کے نیو ڈیٹا بیس سرور جو ہے وہ آپ نے انسٹال, کنفیگر اور اپ کر دیا. تیسرے فیز میں آپ نے جو ہے اینڈ یوزر کی ڈیوائسز پر اس سافٹ ویئر کو انسٹال کر لیا. سو پرانے سسٹم کے بھی فیزز تھے, نئے سسٹم کو بھی آپ اکارڈنگلی فیز بائی فیز انسٹال کرتے ہیں. سو انسٹنٹ کی چیزیں اچانک جو ہے وہ نئی آ جائیں, آپ گریجولی اینڈ سلولی اس کو لے کر چلتے ہیں. سو دیٹ از اباؤٹ دی فیزڈ انسٹالیشن. آئیے اس کے بعد بات کرتے ہیں پلاننگ انسٹالیشن کی. پلاننگ انسٹالیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسٹالیشن کی ایکٹیویٹی کو پلان کر کے چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ڈیولپر ایک دن اچانک کسٹمر کے پریمیسز میں آ جائیں اور کہیں ہاں جی ہم نے نیا سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا نئے سافٹ ویئر کے ساتھ جو بھی ہارڈ ویئر ہے وہ بھی ہم نے انسٹال کرنا ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا, بلکہ آپ پلان کر کے چلتے ہیں. جس طرح آپ نے ٹیسٹ پلان کیا تھا, آپ نے ڈیٹس بتائی تھیں, آپ نے یہ بتایا تھا کہ کون ٹیسٹ کرے گا, آپ نے یہ بتایا تھا کہ ٹیسٹنگ کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے, آپ نے یہ بتایا تھا کہ ٹیسٹ کے لیے کون سا ڈیٹا یوز ہوگا. اسی طرح آپ اپنی انسٹالیشن کو بھی پلان کرتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ کس ڈیٹ پہ انسٹالیشن ہوگی, کس ڈیٹ پہ کن آئٹمز کی انسٹالیشن ہوگی, یہ انسٹالیشن کتنی دیر سے کتنی دیر تک جاری رہے گی, کیا بیک اینڈ پہ سروسز چلتی رہیں گی یا یوزر کو کچھ ڈسٹرپشن ہوگی. اس کے علاوہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈیٹا کنورژن کیسے ہوگی. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پچھلے سسٹم کے ساتھ کچھ ڈیٹا ہے وہ کیسے آپ نئے سسٹم میں لائیں گے. لیٹ سے آپ نے ایک نئی ڈیٹا بیس تو بنا لی, لیکن کسٹمر کا ڈیٹا پرانے سسٹم میں موجود ہے, وہ ڈیٹا اب کیسے نئے سسٹم میں لے کر آئیں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایک اور ایگزامپل یہ کہ ہم نے نیا ای میل سرور تو کنفیگر کر لیا, پرانے ای میل سرور پر ہماری بڑی امپورٹنٹ ای میلز پڑی ہوئی ہیں, ان کو کیسے کنورٹ کیا جائے گا, ان کو کیسے نئے سسٹم میں انکارپوریٹ کیا جائے گا. سو ڈیٹا کنورژن کو بھی آپ پلان کرتے ہیں. ڈیٹا کنورژن کو جب آپ پلان کر رہے ہیں تو پھر آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کنورژن کے دوران جو ایررز آئیں گے ان کو بھی کریکٹ کیا جائے. آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پریویس یا جو کرنٹ سسٹم چل رہا ہے اس سے لوڈنگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی کی جائے گی یا کسی سینٹرل نیوٹرل انٹیٹی پہ اس کو انسٹال کر کے اس کو بیک اپ کر کے پھر جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے.
آپ یہ چیز بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ آپ نے اولڈ سسٹم سے یا کرنٹ سسٹم سے نیو سسٹم پر انسٹالیشن کرنی ہے یا بیک اپ لے کے کرنی ہے. بیک اپ لے کے کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ اس کنورژن کے دوران اگر کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو وہ کیسے فکس ہوں گے, آپ کا ڈیٹا کہیں لاس نہ ہو جائے. تو اس لیے آپ کے پاس بیک اپ ہوگا, بیک اپ کے تھرو جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں کہ ان کیس اگر کنورژن کے دوران کوئی ایشوز آ گئے سو یو ہیو دی اوریجنل ڈیٹا ان پلیس. پلانڈ سسٹم شٹ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے, مے بی آپ کو 2 گھنٹے تک سسٹم اویلیبل نہ ہو, کیونکہ جب اولڈ سسٹم سے ڈیٹا نیو سسٹم پر مائگریٹ ہو رہا ہے تو پھر کسٹمر یا اینڈ یوزر اس اولڈ سسٹم کے ساتھ بھی انٹریکٹ نہیں کر سکے گا, نئے سسٹم کے ساتھ بھی انٹریکٹ نہیں کر سکے گا, کیونکہ بیک اینڈ پہ کنورژن چل رہی ہے. سو یہ شٹ ڈاؤن ٹائم ہے. یہ شٹ ڈاؤن ٹائم چند منٹ سے لے کر اور کئی گھنٹے تک ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ آپ ان آورز میں اس ٹائم پہ یہ کنورژن کرتے ہیں جبکہ آپ کا بزنس لوڈ کم سے کم ہو, آپ کے یوزرز کم سے کم سفر کریں, سروسز کم سے کم ڈسٹرپٹ ہوں. ٹھیک ہے, سو یو پلان اکارڈنگلی. اگر آپ پیک آورز میں اگر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں سو آبویسلی بڑے مسائل ہو سکتے ہیں, جس کی اگزامپل آپ یہ لے سکتے ہیں کہ آپ کی روڈ ورکس ہونے ہیں, سڑک پر کچھ ریپیئر ہونی ہے اور وہ روڈ کافی بیزی ہے. اب اگر یہ ریپیئرز دن کے وقت ہوں اور یا صبح 9 بجے کے ٹائم پہ یا دوپہر 2-3 بجے کے ٹائم پہ جبکہ اسکول کی چھٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے, اب ان کیس میں شدید ٹریفک ہوتی ہے. اب اگر وہاں پہ آپ اس ٹائم پہ آپ ریپیئر کر رہے ہیں سو آبویسلی آپ جان سکتے ہیں کہ کتنا ٹریفک جام ہوگا اور کتنے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے, سب لائک ان کو روٹ ڈائیورژن پہ لگانا پڑے گا. لیکن یہی ریپیئر اگر آپ رات کے وقت کرتے ہیں, رات 1 سے لے کر 3 بجے تک کرتے ہیں اور وہ بھی ویکنڈ کی رات پر کرتے ہیں جبکہ لوگ کم سے کم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور موسٹلی گھروں پر ہوتے ہیں, اس کیس میں آپ دیکھیں گے کہ سروسز ڈسٹرپٹ ہوں گی, لوگ پھر بھی متاثر ہوں گے لیکن بہت کم حد تک. سو ان چیزوں کو ضرور پلان کیا جاتا ہے. اس کے بعد جناب بات ہے ہماری ڈاکومنٹنگ دا سسٹم ڈاکومنٹیشن, جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹیلڈ انفارمیشن اباؤٹ اے سسٹمز ڈیزائن اسپیسیفکیشن, اٹس انٹرنل ورکنگ اینڈ اٹس فنکشنالٹی. ایک تو تھی آپ کی اینڈ یوزر کی ڈاکومنٹیشن. ٹھیک ہے, اینڈ یوزر کس چیز پر کلک کرے گا تو کون سا آپریشن پرفارم ہوگا, پرنٹ کرنے کے لیے اس کو کیا چاہیے, کوئی سرٹن رپورٹ جنریٹ کرنی ہے تو کس قسم کا ڈیٹا جو ہے یا کیوری جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. سو یہ انٹرفیس سے ریلیٹڈ اینڈ یوزر کی ڈاکومنٹیشن تھی. ایک ہے سسٹم ڈاکومنٹیشن جس کو آپ کے جو ہائر مینجمنٹ ہے یا وہ لوگ ہیں جو کہ تھرو آؤٹ دی لائف سائیکل اس کو مینٹین رکھیں گے سافٹ ویئر کو, وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سسٹم ڈاکومنٹیشن. اس سسٹم ڈاکومنٹیشن میں پورے سسٹم کی ڈیزائن کی اسپیسیفکیشن ہوتی ہے, انٹرنل ورکنگ ہوتی ہے, فنکشنالٹی ہوتی ہے, کون سا بیہیویئر ہے, چیزیں کیسے چل رہی ہیں, یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں. لیٹس سے وی کام سیٹس کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے لیٹس سے کوئزز کے 15% مارکس رکھے ہوئے ہیں اور اسائنمنٹ کے 10% مارکس رکھے ہوئے ہیں. کل کو مینجمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کے کوئزز کے اور اسائنمنٹ کے مارکس جو ہیں وہ ایکول ہونے چاہیے. 12.5 مارکس جو ہے کوئزز کے, 12.5 مارکس جو ہے وہ اسائنمنٹس کے. ان دیٹ کیس مطلب آپ پورے سافٹ ویئر کو چینج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, نہیں آپ نے اس پرٹیکولر چیز کے لیے ایک نیا سافٹ ویئر بنوانا ہے, بلکہ یہ ایک چھوٹی سی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ وقت کے ساتھ آ گئی. ان دیٹ کیس آپ کی جو سسٹم ڈاکومنٹیشن ہے اس میں مینٹین ہوگا, اس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ پرسنٹیج کہاں پہ ڈیفائن ہے اور بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس میں کہاں پہ جا کر کون سی ویلیوز چینج کی جائیں. سو یہ 15 اور 10 کی جو ریشو ہے وہ 12.5 اور 12.5 میں کنورٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, سو سسٹم ڈاکومنٹیشن میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس سسٹم ڈاکومنٹیشن کو اینڈ یوزر یوز نہیں کرے گا, اس کو اسٹوڈنٹ یوز نہیں کرتے یا اس کو ٹیچر یوز نہیں کرتے, اس کو وہ لوگ یوز کر رہے ہیں جو کہ اس اوور آل سسٹم کو مینٹین رکھ رہے ہیں. ڈیولپر نے آپ کو سسٹم لا کے انسٹال کر کے دے دیا, اب یہاں پہ آپ کے کسٹمر سائڈ پہ بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ اوور آل اس سسٹم کو دیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ بیک اینڈ پہ انٹریکٹ کر رہے ہیں, ڈیٹا بیس کو دیکھ رہے ہیں, بیک اینڈ پہ کیا چیزیں چل رہی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو
اس کے جو انٹرنل آڈینس ہے اس سسٹم ڈاکومنٹیشن کو دیکھنے والے مینٹیننس پروگرامرز ہوتے ہیں, ڈیولپرز نہیں. مینٹیننس پروگرامرز آپ کی اپنی کمپنی, آپ کے اپنے آرگنائزیشن, آپ کے اپنے ادارے کے لوگ ہیں. آپ کی سسٹم ڈاکومنٹیشن بھی دو طرح کی ہے, انٹرنل ڈاکومنٹیشن اور ایکسٹرنل ڈاکومنٹیشن. انٹرنل ڈاکومنٹیشن میں embedded in the program source code اور generated at compile time. ٹھیک ہے, انٹرنل ڈاکومنٹیشن کیا ہے کہ جب آپ پروگرام کو کمپائل کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن پروڈیوس ہوتی ہے, یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سی چیزیں کس طریقے سے چل رہی ہیں, یا when demanded when required یہ ریٹریو ہوتی ہیں. ایکسٹرنل ڈاکومنٹیشن یہ ہے کہ انکلوڈز ڈیٹا فلو اینڈ اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرامس. ٹھیک ہے, بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس, کسی ڈیٹا بیس آپ نے مطلب ہوا میں ڈیزائن نہیں کی, بلکہ ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنے سے پہلے آپ کے پاس اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام تھی. سو اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام میں اینٹیز کیا تھیں, اینٹیز کے ایٹریبیوٹس کیا تھے, اس میں آئیڈینٹیفائر کیا تھا, ان کے ریلیشن شپس کیا تھے, یہ ساری چیزیں اسپیسیفائڈ ہیں, یہ ایکسٹرنل ڈاکومنٹیشن میں ہے. یہ چیزیں آپ کی سسٹم ڈاکومنٹیشن میں ہوتی ہیں جس کو مینٹیننس پروگرامر یوز کرتے ہوئے if changes are required, if changes are necessary ان کو اکاموڈیٹ کرتا ہے. یوزر ڈاکومنٹیشن آپ کی اینڈ یوزر کے لیے ہے, یہ ریٹن بھی ہو سکتی ہے, ویژول انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے, ہاؤ اٹ ورکس, ہاؤ اٹ یوز. جیسے آپ اگر مائکروسافٹ ورڈ کی بات کریں تو اس میں ہیلپ مینیو ہے, ہیلپ مینیو میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیزیں, نئے ڈاکومنٹ کیسے کھلتا ہے, کون سے بٹنز جو ہے وہ کیا کام کرتے ہیں, میکروز کیسے کام کرتے ہیں, پکچر کیسے ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں گے. سو یہ ساری چیزیں اس میں اویلیبل ہوتی ہیں. ٹیکسچوئل فارم میں بھی ہو سکتی ہیں, کسی پکٹوریل فارم میں بھی ہو سکتی ہیں, کسی اینیمیشن کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں. سو یہ اینڈ یوزر کے لیے ہیں کہ وہ سسٹم کو کیسے یوز کر سکتا ہے. پریپیئرنگ یوزر ڈاکومنٹیشن کی اگر بات کریں تو ٹریڈیشنل سورس ہیز بین انفارمیشن سسٹم ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, اینڈ ایپلیکیشن اورینٹڈ ڈاکومنٹیشن از ناؤ آفن سپلائڈ بائی وینڈرز اور یوزرز دیم سیلوز. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یوزر ڈاکومنٹیشن کون پرووائڈ کرے گا, یہ یوزر ڈاکومنٹیشن کے لیے سورس کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا انفارمیشن سسٹم ڈپارٹمنٹ ہے, جو کہ جنہوں نے اس سسٹم کی ساری نو ہاؤ کو جانتے ہیں, جنہوں نے اس سسٹم کو ہر اسپیکٹ سے دیکھا ہے, ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے, ڈیزائن پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے, وہ اچھے طریقے سے یوزر ڈاکومنٹیشن بنا سکتے ہیں. بعض جو آپ کے آف دا شیلف سافٹ ویئر ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن آپ کے وینڈرز ہی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے کوئی پری پیکجڈ کوئی ریڈی میڈ سافٹ ویئر پرچیز کر لیا, وہ ڈرائنگ سے ریلیٹڈ تھا یا وہ کسی اکاؤنٹنگ کا کوئی سافٹ ویئر تھا, سو اس کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ وینڈرز بنا رہے ہیں, بلکہ سم کیسز میں یوزرز خود سے بھی اس کی ڈاکومنٹیشن کو اپ گریڈ کرنے میں, اپڈیٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ایک ایگزامپل کے طور پر ہم لے رہے ہیں, یہ مائکروسافٹ ایکسل میں ایک ہیلپ شیٹ ہے, ایک یوزر گائیڈ ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرنٹ طریقوں سے جو ہے وہ یہ ہیلپ پرووائڈ کی گئی ہے آپ کے مائکروسافٹ ایکسس میں. انٹروڈکشن میں کیا ہے, کنفیگریشن سے ریلیٹڈ چیزیں اور فنکشن سے, لائک اس کو چیپٹر بائی چیپٹر یا کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے. یوزر انٹرفیسز جو ہے وہ سیکشن 2 میں ہے, کیسے آپ لاگ ان کریں گے, لاگ آؤٹ کریں گے, یہ سیکشن 3 میں ہے. اسی طرح گلوسری جو ہے, ٹرمز, انڈیکسنگ, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی جنیرک یوزر گائیڈ میں ہو سکتی ہیں. یہاں پہ اگر بات کریں تو یہ مائکروسافٹ ایکسل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیٹنگ سٹارٹڈ کی ایک فیلڈ ہے. اسی طرح ایکسیسیبلٹی ہے, انسٹالنگ اینڈ ریموونگ ایکسل, کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے وہ اس کا کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, ورڈس نیو میں نئے کیا فیچرز ہیں. سو یہ ساری آپ کی ایک ڈاکومنٹیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ڈاکومنٹیشن میں ناٹ نیسسریلی بی ان پرنٹڈ اور ان ہارڈ فارم, یہ آپ کی سافٹ فارم میں بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کی اینیمیشن کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, یہ آپ کی اس طرح ٹیکسچوئل فارم میں بھی, آن لائن ٹیکسچوئل فارم میں بھی ہو سکتی ہے. سو کسی بھی سافٹ ویئر کے ساتھ ڈاکومنٹیشن کا ہونا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر آپ کا بزنس پروسیس وڈ بی کنسیڈرڈ ایز انکمپلیٹ. آئیے اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹریننگ انفارمیشن سسٹم یوزرز, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یوزرز کو ٹرین کرنا ہے. یوزر کو آپ نے ٹرین کرنا ہے. کن یوزرز کو؟ جنہوں نے اس سسٹم کو یوز کرنا ہے, جنہوں نے اس سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے.
آپ نے ان کو کیا چیزیں ٹرین کروانی ہیں, آپ نے ان کو کیا چیز سکھانی ہے نئے سسٹم کے بارے میں. سب سے پہلے یوز آف دا سسٹم, ٹھیک ہے, اس سسٹم کے ساتھ آپ کیسے انٹریکٹ کریں گے. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے وی کانسرٹس میں پہلی دفعہ ایڈمیشن لیا تو آپ کو ایک ویڈیو کے تھرو بتایا گیا کہ آپ یوزر نیم کیسے کریٹ کریں گے, آپ نے کس ماڈیول میں جا کے کیسے انرولمنٹ کرنی ہے, کیسے آپ نے کریڈٹارز چیک کرنے ہیں, اسائنمنٹ اپلوڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی تھیں. سو یوز آف دا سسٹم بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جنرل کمپیوٹر کانسیپٹس بھی بتائے جاتے ہیں. جنرل کمپیوٹر کانسیپٹس بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ سسٹم کو یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سسٹم میں آپ نے ایک رپورٹ پرنٹ کرنی تھی اور رپورٹ پرنٹ نہیں ہو رہی. اکارڈنگ ٹو دی ڈاکومنٹیشن آپ نے وہ سارے اسٹیپس فالو کیے ہیں کہ رپورٹ کو ریٹریو کریں. رپورٹ آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے ہو گئی ہے لیکن پرنٹر سے وہ پرنٹ نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, پرنٹر سے وہ پرنٹ نہیں ہو رہی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سافٹ ویئر کا مسئلہ آ گیا ہے, حالانکہ یہ سافٹ ویئر کا مسئلہ نہیں بھی ہو سکتا ہے آپ کے پرنٹر کی کیبل ان پلگڈ ہو اور آپ نے یہ دیکھا ہی نہ ہو. سو جب آپ کو جنرل کمپیوٹر کانسیپٹس ہوں گے تو اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں, چھوٹے موٹے جو پرابلمس ہیں وہ آپ خود اپنی انٹیلیجنس, اپنا کمپیوٹر نالج یوز کر کے اس کو فگر آؤٹ کر سکیں گے. لیٹ سے آپ کمپیوٹر کی اسکرین پہ بیٹھے ہیں, آپ انٹرنیٹ براؤز کرنا چاہ رہے ہیں, انٹرنیٹ براؤز نہیں ہو رہا, ایک سرٹن ویب سائٹ آپ کھولنا چاہ رہے ہیں, وہ ویب سائٹ اوپن نہیں ہو رہی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ویب سائٹ ڈاؤن ہے, آپ سمجھ رہے ہیں آپ vcomcerts.edu.pk کی ویب سائٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ویب سائٹ اوپن نہیں ہو رہی, اینڈ یو آر تھنکنگ کہ وہ ویب سائٹ ڈاؤن ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ویب سائٹ ڈاؤن نہ ہو بلکہ آپ کی اپنی لوکل مشین پر انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا ایشو ہو. سو اگر آپ کو جنرل کمپیوٹر نالج ہے سو پھر یہ آپ ایسے مسئلوں کو خود سے ڈیل کر لیں گے. سو کمپیوٹر کانسیپٹس ہو گئے. اس میں انفارمیشن سسٹم کانسیپٹ, مطلب فائلز اپلوڈ کیسے کی جاتی ہیں, فائل ڈاؤن لوڈ سے کیا مراد ہے, کیوری کا کیا مطلب ہے, ٹرانزیکشن پروسیسنگ کیا ہوتی ہے, پروسیسنگ ایفیشنسی کیا ہوتی ہے, یہ سیکیورٹی کیسے آپ انشور کریں گے, لاگ ان اور پاسورڈز کیوں ضروری ہیں, پاسورڈز جو ہے وہ کم از کم 8 کریکٹرز کا کیوں ہونا چاہیے. سو یہ جنرل کانسیپٹس ہیں. یہ صرف آپ کے بزنس پروسیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ کسی بھی انفارمیشن سسٹم سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. اب ہم جانتے ہیں کہ 8 کریکٹرز کا پاسورڈ is a bit difficult to break when compared to a 5 characters password. اسی طرح آپ کے پاسورڈ میں اگر ڈیجٹس ہیں اور نمبرز ہیں اور اسپیشل سمبلز ہیں, اس کو بریک کرنا اور بھی کمپلیکس ہو جاتا ہے رادر کہ آپ کا پلین ٹیکسچوئل پاسورڈ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آرگنائزیشنل کانسیپٹس بتائے جاتے ہیں. لیٹ سے آپ ایک سرٹن رپورٹ ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ رپورٹ آپ کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے, وہ آپ پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پرنٹ نہیں ہو رہی, یا ویو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ویو ہی نہیں ہو رہی. تو ویو آپ کو اس لیے نہیں ہو رہی بیکاز یو آر ناٹ پریویلیجڈ, یو ہیو نو رائٹس ٹو ویو دیٹ رپورٹ, ٹھیک ہے. سو آرگنائزیشنل کانسیپٹ جب آپ کو پتا ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں کیا چیزیں کر سکتا ہوں, کیا چیزیں میرے پریویلیجز سے باہر ہیں. جس طرح آپ نے کوئی کوئز 2 دیا اپنے ماڈیول کا, بزنس پروسیس ڈیولپمنٹ کے ماڈیول کا آپ نے کوئز 2 دیا یا کوئز 4 دیا. اب آپ نے اپنا رزلٹ دیکھ لیا, آپ چاہتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ باقی کلاس کے کیا رزلٹس ہیں, باقی لوگوں نے کیسا پرفارم کیا ہے, ٹھیک ہے, یا میں اپنے دوست کے مارکس دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھ سے اچھے مارکس لیے ہیں یا میرے برابر مارکس لیے ہیں. اب یہ پریویلیج آپ کو نہیں ہے, ٹھیک ہے. یو بینگ اے اسٹوڈنٹ یہ پریویلیج, یہ ایکسس آپ کو نہیں ہے. سو آرگنائزیشنل کانسیپٹ اگر آپ کو پتا ہوگا سو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر کو تو ساری کلاس کے ریزلٹ, ساری کلاس کے مارکس پتا ہیں, یا وہ دیکھ سکتا ہے یا وہ دیکھ سکتی ہے, لیکن آپ کو یہ پریویلیجز نہیں ہیں. تو آرگنائزیشنل کانسیپٹس کا بتانا اس لیے ضروری ہے. اسی طرح سسٹم مینجمنٹ ہے, سسٹم انسٹالیشن ہے. سو یہ وہ ایریاز ہیں جن پر یوزر کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے. مینلی اس میں آپ کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ نیا سسٹم کیسے یوز ہوگا, کیا انٹرفیسز ہیں اس میں, کیسی کمبینیشن چلے گی, ان ساری چیزوں کو آپ اسے یوز کرنا سکھاتے ہیں. کمپیوٹر ٹریننگ کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. 7 ویری کامن ویز ہیں جو کہ ٹریننگ آپ اپنے اینڈ یوزر کو ٹرین کر سکتے ہیں, جس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. ٹیوٹوریلز, آن لائن سیشن, ویڈیوز اس میں سے چند ایک ہیں.
مزید بھی آپ کے پاس کچھ طریقے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں. لیٹ سے آپ کے پاس ہے ٹیوٹوریلز 1% taught at a time. ٹھیک ہے, ٹیوٹوریل کا مطلب یہ ہے کہ 1 by 1 یوزر کو آپ بتا رہے ہیں. 1 by 1 یوزر کا مطلب یہ ہے کہ 1 by 1 رول آپ بتا رہے ہیں. مینیجر, کمپنی کا مینیجر سافٹ ویئر کو کیسے یوز کرے گا, آپ نے اس کی ٹیوٹرنگ کی, آپ نے اس کو ٹیوٹوریل دیا. کمپنی میں 4 ٹیم لیڈز ہیں, 4 ٹیم لیڈ سسٹم کو کیسے ایکسس کریں گے, ان 4 ٹیم لیڈ کو آپ نے ٹیوٹوریل دیا. کمپنی میں 20 اینڈ یوزرز ہیں, 20 اینڈ یوزرز کیسے یوز کریں گے, سو آپ نے ان کو ٹریننگ دی, ان کو آپ نے ٹیوٹوریل دیا. سو یہ 1% taught at a time ہے. ایکچولی یہ 1 person نہیں ہے بلکہ 1 role at a time ہے. اس کے بعد ہے کورس, دیٹ از several people taught at a time. several people, جیسے میں نے آپ سے یہ بھی بات کر لی کہ certain cases میں کچھ اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں, آپ کے اینڈ یوزر کی اسپیشل نیڈز ہیں. لیٹ سے اس کی ہیئرنگ ذرا کمزور ہے, سو آپ اس کو پھر باقی لوگوں کے ساتھ نہیں بٹھاتے, آپ اس کو پھر اسپیشلی بٹھاتے ہیں. ان دیٹ کیس آپ نے ایک بندے کو بٹھایا ہے. کورس کے کیس میں آپ نے ایسے کئی لوگوں کو اکٹھا بتا دیا. کمپیوٹر ایڈڈ انسٹرکشنز بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح انٹریکٹیو ٹریننگ مینولز بھی ہو سکتے ہیں. انٹریکٹیو ٹریننگ جس میں اینیمیشنز ہو گئی. ٹھیک ہے, جس میں اب آپ نے اکثر اسمارٹ فون دیکھے ہوں گے. اسمارٹ فون جب آپ پہلی دفعہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک اینیمیشن اوپن ہوتی ہے کہ آپ اپنے کانٹیکٹس کو یوں سیو کر سکتے ہیں, یا آپ اپنے کیمرہ میں فیس کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں یا فیس پر آٹومیٹک فوکس کرنا چاہتے ہیں. سو اس کا یہ طریقہ کار ہے, ایک اینیمیشن سی اوپن ہو جاتی ہے, پھر آپ اس پہ چیک کرتے ہیں کہ ڈو ناٹ شو می دس میسج اگین. ٹھیک ہے, سو یہ بھی کیا ہے, یہ انٹریکٹیو ٹریننگ ہے. اسی طرح ریزیڈنٹ ایکسپرٹ, کوئی ایک ایسا پرسن موجود ہوتا ہے جو کہ اس سسٹم کو بڑے تھورلی, بڑی ڈیٹیل میں جانتا ہے اور وہ اس کو یوز کرتا ہے. سافٹ ویئر ہیلپ کمپوننٹس ہیں, آپ کے ہیلپ مینیوز ہیں, اور ایکسٹرنل ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کہ وینڈر کو آپ نے بلایا اور اس سے کہا کہ ہاں جی یہ آپ نے ڈیولپمنٹ کی ہے. وینڈرز مراد یہاں پہ وہ ڈیولپنگ ٹیم ہے, ہمیں یہاں پہ پرابلم آ رہا ہے, یہ ہمیں کائنڈلی فکس کر کے دیں یا ہمیں بتائیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. سو یہ 7 ٹریننگ میتھڈز ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ میتھڈ زیادہ یوز ہوتا ہے. ٹیوٹوریلز کی اگر بات کی جائے تو ٹیوٹوریلز 7% یوز ہوتے ہیں. ایکسٹرنل کی بات کی جائے, جس کو ہم نے یہاں پہ دیکھا, ایکسٹرنل سورسز 5% یوز کی جاتے ہیں. ہیلپ کمپوننٹس جو کہ ہم نے یہاں پہ سافٹ ویئر ہیلپ کمپوننٹس دیکھا ہے وہ تقریباً 10% ہے. اسی طرح کورس بھی 10% ہے. کمپیوٹر ایڈڈ انسٹرکشن 12% ہے. انٹریکٹیو ٹریننگ مینولز, انٹریکٹیو ٹریننگ مینولز, اینیمیشنز وغیرہ, یہ ہارڈلی 5% ہوتی ہیں. 51% آپ کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں, جو کہ ایکسپرٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ پرسن جو کہ سسٹم کی نو ہاؤ بڑی ڈیٹیل میں جانتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اکثر ویک آنسرز میں بھی پرابلم آتے ہوں گے, تو آپ ایون ہیلپ مینیو دیکھنے کے بعد بھی اس کو فگر آؤٹ نہیں کر سکتے. پھر آپ کیا کرتے ہیں, فون ڈائل کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسی چیزیں, کون سی چیزیں آپ کس طریقے سے ایکسس کر سکتے ہیں. سو یہ ریزیڈنٹ ایکسپرٹ کا مطلب یہ کہ دس ایکسپرٹ ول ریمین ود ان دا کمپنی اینڈ دس ول, اس کی جاب ہی یہی ہے کہ وہ اگر اس سافٹ ویئر کو یوز کرنے سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آ جاتا ہے وہ اس کو ڈیل کریں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان ہاؤس ایکسپرٹ ہونا, ان ہاؤس ایکسپرٹ یہ وائڈلی یوز کیا جاتا ہے, یہ اپروچ وائڈلی یوز کی جاتی ہے. سو ہمارے پاس آپ کے ویک آفسرز کے کیس میں بھی ان ہاؤس ایکسپرٹس موجود ہیں جو سارے اسٹوڈنٹس کو انٹرٹین کر رہے ہیں. کسی بھی اسٹوڈنٹ کی کوئی بھی کیوری آ جاتی ہے, اس کو سرٹن کیسز میں زبانی بھی یاد ہے, اس کو زبانی بھی پتا ہے کہ کیسی چیزیں سالو ہوں گی. فون پہ یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اس مینیو میں جائیں, آپ یہاں پہ کلک کریں, اس کے بعد یہ کام آپ کریں وغیرہ وغیرہ. آپ نے اکثر ٹیلی فون, آپ کے موبائل فونز ہیں, وہاں پہ اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کسٹمر سروسز پر ڈائل کرتے ہیں, وہ بھی آپ کی ایک ہیلپ مینیو ہے, وہ بھی آپ کی ایک ہیلپ سینٹر ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ بھی کچھ ان ہاؤس ایکسپرٹ بیٹھے ہیں جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا فون کون سا ہے. اچھا, اس فون کی سیٹنگز کے مینیو میں جائیں, سیٹنگ کے مینیو میں یہ آپشن سلیکٹ کریں, اس آپشن میں سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ چیک کر دیں یا ان چیک کر دیں تو آپ کا پرابلم سالو ہو جائے گا. سو ایسے ان ہاؤس ایکسپرٹ جو ہے وہ ہماری ڈیلی لائف میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں. سو یہ ڈفرینٹ کامن میتھڈز ہیں ٹریننگ کے, سافٹ ویئر کو ٹرین کرانے, اگر یوزر کو ٹرین کرانے ہیں. سب سے کم جو ہے وہ اس میں ایکسٹرنل ریسورسز کا یوز کرنا ہے, اور وائڈلی جو چیز یوز ہو رہی ہے وہ ریزیڈنٹ ایکسپرٹ ہے. ٹھیک ہے, ریزیڈنٹ ایکسپرٹ کا ہے یا ان ہاؤس ایکسپرٹ کا ہے,
کہ آپ کی ٹیم میں سے کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو کہ سافٹ ویئر کو بڑے اچھے طریقے سے جان گیا ہے یا اس کو اسپیشل ٹریننگ دی گئی ہے اور اس سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ, اس بزنس پروسیس سے ریلیٹڈ پوری کمپنی میں کسی کو کوئی مسئلہ ہے, سو یہ ان ہاؤس ایکسپرٹ جو ہے وہ اس کو انٹرٹین کرے گا. اگر ہم اسسٹنٹ موڈ کی بات کریں تو مائکروسافٹ میں یہ اسسٹنٹ موڈ بھی ایک ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے الیکٹرانک اسسٹنٹ ہے, الیکٹرانک پرفارمنس سپورٹ سسٹم, EPSS. یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, یہ آج کل مائکروسافٹ میں یہ نہیں آ رہا, لیکن مائکروسافٹ آفس کے جو پریویس ورژنس تھے اس میں یہ چیز اویلیبل تھی. سو آپ یہاں پہ کوئی کویشچن پٹ اپ کرتے تھے, اس کویشچن کے اگینسٹ جو بھی ریلیونٹ کلوز میچز ہو سکتے تھے, کلوز آنسرز ہو سکتے تھے, وہ آپ کو یہاں پہ پرووائڈ کر دیتا تھا, ٹھیک ہے. سو اس کو ہم EPSS کہتے ہیں. اس کا ایک اور جو ورژن ہے وہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا وزرڈ کے تھرو ہوتا ہے. لیٹ سے آپ کوئی نیا ڈرائیور انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ڈرائیور انسٹال نہیں ہوتا, وہ آپ سے کچھ کویشچن پوچھتا ہے. ڈیڈ یو انسٹال دی سافٹ ویئر تھرو دی ہارڈ تھرو ایکسٹرنل ڈیوائس اور ڈو یو وانٹ ٹو لوڈ اٹ آٹومیٹیکلی, ٹھیک ہے. وہ آٹومیٹکلی آپ نے سیٹ کیا, پھر فردر آپشن دیکھی, ٹھیک ہے. مطلب وہ ڈفرنٹ آپشنز کے تھرو اور وزرڈ کے تھرو 1 by 1 کویشچن پوچھنے کے بعد آپ کو بتا سکتا ہے کہ ہاں جی آپ کے سسٹم میں کیا پرابلم ہے. لیٹ سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ کوئی IP ایڈریس نہیں اٹھا رہا, ٹھیک ہے. سو وہ آپ سے 1 by 1 کویشچن پوچھتا ہے, کیا مطلب یہ پرابلم شروع سے ہے, اچانک آ گیا ہے, کیا آپ نے نیٹ ورک کی سیٹنگز چینج کی ہیں, بیک اینڈ پہ کوئی آپریٹ کر رہا ہے. سو یہ آپ سے چیزیں پوچھنے کے بعد آخر میں ایک آپ کو سولوشن بتاتا ہے کہ اس کا موسٹ اپروپریٹ سولوشن یہ ہو سکتا ہے. سو اس کیس میں بھی یہ ہے کہ آپ اگر لیٹ سے مائکروسافٹ آفس سے ریلیٹڈ کچھ ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں, آپ یہاں پہ کوئی کویشچن لکھتے ہیں, جو بھی کلوز آنسرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کلوز آنسرز, کلوز میچ آنسرز آپ کو شو کر دیتا ہے, اور جو بھی پھر ریلیونٹ آنسر ہے آپ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. لیٹس کنٹینیو اور ڈسکشن آن سپورٹنگ انفارمیشن سسٹم یوزرز. ایک ہے آپ کا ہیلپ مینیو, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ طریقے سے آپ نے ہیلپ پرووائڈ کر دی. ایک ہے آپ کے ڈاکومنٹیشن سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, لیکن ان چیزوں کے علاوہ بھی اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ جو ہے وہ اپنے یوزرز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹیشن یا یوزر مینول یا انٹریکٹیو سکرینز یہ کافی نہیں ہوتی, اور آپ کو مزید سپورٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس بزنس پروسیس کو یوز کرنے میں. جب مزید سپورٹ کی, مزید ہیلپ کی ضرورت پڑے, اور آپ نے جو پچھلے سارے جو پریکٹسز ہیں, پچھلے جو سارے 7 ڈفرنٹ ویز ہیں, ان کو یوز کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو مزید سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کیسے کی جائے گی, آئیے اس پر بات کرتے ہیں. سو سپورٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو یوزرز, ٹھیک ہے. پرووائڈنگ سپورٹ کین بی ایکسپینسو اینڈ ٹائم کنزیومنگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ اینڈ یوزر کے لیے فل ٹائم جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ بیٹھا رہے, اور جب کبھی جس کو بھی کوئی مسئلہ آئے تو وہ فوراً اس کو بتا دے. یہ سولوشن تو بڑا اچھا ہے, لیکن یہ ایکسپینسو بھی ہے اور یہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے. ایکسپینسو اس سینس میں کہ اگر آپ نے ایک ڈیڈیکیٹڈ پرسن بٹھایا ہوا ہے, سو وہ کافی ظاہر ہے وہ اس کو آپ نے تنخواہ بھی دینی ہے, اس کو آپ نے آفس کی لوکیشن بھی دینی ہے, ٹھیک ہے. سو ایکسپینسو بھی ہو سکتا ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہو سکتا ہے. اس کو آپ اپروچ نہیں کریں, اس کو باقی لوگ بھی اپروچ کرنے ہیں. تو سسٹم یوزرز, انفارمیشن سسٹم کے یوزر کو سپورٹ کرنے کے پھر اس کے علاوہ کچھ طریقے ہیں, جیسے کہ انٹرنیٹ بیسڈ آن لائن سپورٹ فورمز. کچھ آپ کے سپورٹ فورمز ہیں, ٹھیک ہے, جس کی بڑی کامن ایگزامپل ہے آپ کے پاس اگر اینڈرائڈ اسمارٹ فون ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں, آپ سمپلی گوگل پہ وہ لکھتے ہیں, ڈھیر سارے فورمز اوپن ہو جاتے ہیں. اینڈرائڈ کے اپنے فورمز ہیں جو کہ اوپن ہو جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیسے ان چیزوں کو جو آپ کے اسمارٹ فون میں ایشو آ رہا ہے اس کو آپ کیسے فکس کر سکتے ہیں. آن ڈیمانڈ فیکس بھی آ سکتا ہے, آپ اس کمپنی کو فیکس بھی کر سکتے ہیں. فیکس کے بجائے آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں, کمپنی کا ای میل ایڈریس ہے وہاں پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں. جیسا کہ فار ایگزامپل میرے پاس اگر سیمسنگ کا اسمارٹ فون ہے اور سیمسنگ کے اسمارٹ فون سے ریلیٹڈ اگر مجھے کچھ ایشو آ گیا ہے, ٹھیک ہے, وارنٹی سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کمپنی کے کانٹیکٹ نمبر پر جو ہے وہ میں فیکس بھی کر سکتا ہوں, ان کو میں کسٹمر سپورٹ کو میں ای میل بھی کر سکتا ہوں کہ دس از دا ایشو, پلیز ہیلپ می ان فکسنگ دس. وائس رسپانس سسٹم بھی ہو سکتے ہیں,
جس میں آپ اپنا وائس میسج ریکارڈ کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے کوئی پرسن آپ کو کال بیک کرتے ہوئے آپ کی کیوری کو رپلائی کر دیتا ہے. اور نالج بیس بھی ہو سکتی ہے. نالج بیس کا مطلب یہ ہے کہ فورمز میں تو آپ نے یہ کیا کہ اپنا کویشچن پوسٹ کر دیتے ہیں, وہیں پہ ہی کوئی آنسر جو ہے وہ اپنا بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی دوسرا یوزر جو کہ آن لائن ہوگا وہ آپ کو آنسر بتا دے گا. اگر فوراً ہی آن لائن نہیں ہے اور آنسر نہیں بتایا تو کویشچن پوسٹڈ ہے, جب بھی کوئی ایسا یوزر جس کو اس پوسٹ کا آنسر پتا ہے وہ آپ کو رپلائی کر دے گا. نالج بیس یہ ہے کہ آپ نے سملر پرابلمز کا ایک پلیٹ فارم بنا دیا. ٹھیک ہے, اور جس کو بھی وہ پرابلم آتے ہیں وہ اس نالج بیس میں ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے, نالج بیس میں مطلب ایک آپ نے ایک ڈکشنری سی بنا دی ہے سرٹن اسپیسیفک پرابلم سے ریلیٹڈ, اور اگر آپ کا پرابلم ڈومین اسی سے ریلیٹڈ ہے سو آپ اسی نالج بیس سے اپنے آنسر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں. سو مطلب یہاں پہ کوئی پرسن جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ پرسن نہیں بیٹھا ہوا ہے. ان چاروں کیسز میں کوئی ڈیڈیکیٹڈ پرسن, اسپیشلائزڈ پرسن نہیں بیٹھا ہوا جس کو آپ فوراً ہی جس سے رابطہ کریں. سو یو سمپلی آپ اپنی کیوری, اپنا جو بھی جس معاملے میں بھی آپ کو سپورٹ چاہیے وہ آپ لانچ کر دیتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد از جلد آپ کو رپلائی کیا جائے اور رسپونڈ کیا جائے. ہیلپ ڈیسک بھی ایک اور آپشن ہے جس کے تھرو آپ کو سپورٹ پرووائڈ کی جا سکتی ہے. ہیلپ ڈیسک ایک سنگل پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے جہاں پہ سارے یوزرز کی تقریباً ساری انکوائریز اور سارے پرابلمز جو ہیں وہ سالو کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیلپ ڈیسک کی میں نے ابھی جسٹ ناؤ آپ کو میں نے ایگزامپل دی. آپ کے سیل فونز ہیں, آپ کا کوئی بھی سروس پرووائڈر ہے, ٹیلینور ہے, موبل لنک ہے, وارد ہے, ٹھیک ہے, ان کے ہیلپ ڈیسک ہیں. آپ یہاں پہ کال کریں, وہاں پہ لائیو ریپرزینٹیٹیو آفیسرز بیٹھے ہیں جو کہ آپ کی انکوائری کو بھی آنسر کرتے ہیں. کوئی کیوری, کوئی چیز آپ نے پوچھی ہے اس کو بھی آنسر کرتے ہیں. لیٹس سے میں یہ پیکج ڈی ایکٹیویٹ کرانا چاہتا ہوں, اس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. پلس اگر کوئی پرابلم ہے, لیٹس سے آپ کہتے ہیں کہ میں فلانے ایریا میں اور مجھے سروسز کے ایشوز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ میرا نمبر ڈائل کر رہے ہیں اور میرا سیل فون آف مل رہا ہے, حالانکہ یہ آف نہیں ہے. اگر ایسے ایشوز آپ پرابلمز بتانا چاہ رہے ہیں سو وہ بھی وہاں پہ بیٹھ کے وہ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سرٹن کیسز میں ہیلپ ڈیسک کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو آپ کی انکوائری یا پرابلم کو آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ان سے فوراً ہیلپ ڈیسک کے لوگوں سے فوراً آنسر نہ کر سکیں تو پھر لیول 2 کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, پھر لیول 3 کے لوگ ہیں, مطلب اگلے لیول کے لوگ ہیں جو کہ ان سے بھی ایکسپرٹ ہیں اور جو کہ مزید آپ کی پرابلم کو حل کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر آپ ہیلپ ڈیسک کی بات کرتے ہیں تو ہیلپ ڈیسک پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی ٹیکنیکل سکلز بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے اور ان کی پیپل سکلز بھی اسٹرانگ ہونے چاہیے. ٹیکنیکل سکلز اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بزنس پروسیس ریلیٹڈ آپ نے کوئی ہیلپ مانگی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے فون کریں کہ فون کر کے یا آپ ان سے ہیلپ ڈیسک پہ رابطہ کر کے آپ ان سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ سافٹ ویئر یوز کرتے ہوئے یہ ایرر میسج آ رہا ہے, اور اس کو خود بھی پتہ نہ ہو کہ یہ ایرر میسج کہاں سے آتا ہے, اس کی ریزن کیا ہے. سو دے مسٹ بی ایکسپرٹ, ایکسٹینسو نالج ان کو ہونا چاہیے اور ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے تاکہ وہ ہر قسم کے پرابلم سے فیملیئر ہوں اور وہ آپ کو فوراً ہی اس کا آنسر کر سکیں. اس کے علاوہ کمیونیکیشن اسکلز ان کی ہونی چاہیے, لسننگ ہونی چاہیے, کمیونیکیشن ڈیلنگ ہونی چاہیے, کمپلینٹس اینڈ فرسٹریشنز کو بھی ان کو ڈیل کرنا چاہیے. ہیلپ ڈیسک پہ اکثر یہ ہوتا ہے, لیٹ سے آپ موبائل فون کے کسٹمر ہیں, آپ ایک سروس یوز کر رہے ہیں, آپ کی بہت امپورٹنٹ بزنس کال تھی جو کہ نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, یہ آپ کسی کی کال ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور آپ کا سیل فون جو ہے وہ اس کو آف مل رہا ہے, حالانکہ آپ ایک کوریج ایریا میں ہیں اور آپ کا سیل فون بھی ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ بزنس لوز کر دیا. اب آپ جب کال سینٹر کال کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے آپ غصے میں ہو سکتا ہے آپ فرسٹریٹڈ ہوں, ٹھیک ہے, تو ہیلپ ڈیسک کے لوگوں کو پھر کمپلینٹ کیسے ڈیل کی جاتی ہے اور فرسٹریشن کو کیسے ریموو کیا جاتا ہے, یہ سکلز ان میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب یہاں پہ اگر کسٹمر کمپلینٹ کر رہا ہے کہ آپ کی سروسز پور ہونے کی وجہ سے مجھے بزنس لاس ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور میں آپ کی سروسز کو دوبارہ یوز نہیں کرنا چاہتا, سو ہیلپ ڈیسک کے لوگوں کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ آگے سے یہ جواب دیں کہ وی آر ویری سوری, وی سنسیئرلی اپولوجائز فار دیٹ, کہ آپ کو انکنوینئنس کاز ہوئی,
ہم اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, آپ کے معاملے کو جلد از جلد جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب یہ سیٹسفائی اس کو کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس کی فرسٹریشن دور ہو, تاکہ اس کی کمپلینٹ کو جلد از جلد ریزالو کیا جائے. تو اس میں کمیونیکیشن اسکلز بھی ہونی چاہیے. سپورٹ ایشوز کیا ہیں؟ آپ کے اس بزنس پروسیس سے ریلیٹڈ کچھ یوزر کویسچنز اور پرابلمز بھی آ سکتے ہیں, ان کو بھی آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. ریکوری اور بیک اپ کے ایشوز بھی آ سکتے ہیں. آپ نے اپنے ڈاٹا کی ریکوری کرنی ہے, ٹھیک ہے, ریکوری کیسے کریں گے, یا ریکوری کی ہوئی تھی اب اس کا بیک اپ کیسے لینا ہے. آپ کا ڈاٹا تھا ویری امپورٹنٹ سینسٹیو ڈاٹا تھا, کمپنی کا ڈاٹا تھا, اس کو آپ نے کہیں پہ آن لائن بیک اپ کیا یا کسی دوسرے میڈیا پر آپ نے اس کا بیک اپ کیا, تو کیسے لیا جائے یہ ڈیٹیلز بھی. اور لیٹس سے سرٹن کیسز میں آپ کو ریکور کرنا ہے, سو وہ ریکوری کیسی ہوگی, یہ بھی سپورٹ ایشوز میں آتا ہے. ڈیزاسٹر ریکوری, اچانک سے چیزیں جو ہے وہ سسٹم نے کریش کر دیا, ٹھیک ہے, اب آپ اس کیس میں کیسے ریکور کریں گے. اور یہ سسٹم نے کریش کرنا کسی آٹومیٹک ریزن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیٹس سے کوئی وائرس آ گیا جس کی وجہ سے سسٹم کریش ہو گیا, خدا نخواستہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا, اس کی وجہ سے اس روم میں آگ لگی جس میں آپ کا سرور پڑا تھا, سرور بھی ڈسٹرائڈ ہو گیا. اس کیس میں کیسے ریکوری کرنی ہے, بیک اپ کہاں سے ریکور کرنا ہے. پی سی پرسنل کمپیوٹر کی مینٹیننس, رائٹنگ نیوز لیٹرز, ٹھیک ہے, اکثر ہم سافٹ ویئر یا بزنس پروسیس کے بارے میں دیکھتے ہیں, ان کے اپڈیٹس آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایپل آئی او ایس کی بات کریں یا اینڈرائڈ کی بات کریں, سو ان کے اسپیشلی نیوز لیٹر آتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ کون سا ورژن ہے, کس ورژن میں کیا چیز فکس کر دی گئی ہے, نئے فیچر کون سے ایڈ کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ یوزر گروپس بھی ہوتے ہیں, فورمز بھی ہوتے ہیں. تو یہ سارے سپورٹ ایشوز ہیں. لاسٹلی بات کرتے ہیں امپلیمنٹیشن سکسیس فیکٹرز کی. کیا چیزیں امپلیمنٹیشن کو سکسیسفل قرار دیں گی, ٹھیک ہے, جس میں سب سے پہلے ہے پرسنل سٹیک آف یوزرز. جب تک یوزرز خود سے انٹرسٹ نہیں لیں گے امپلیمنٹیشن سکسیسفل نہیں ہو سکتی. جب تک یوزر کوآپریٹ نہیں کریں گے وہ امپلیمنٹیشن سکسیسفل نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. لیٹس سے یوزر نئے سسٹم کو یوز ہی نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, تو اس کو ہر وقت اس میں مسئلے مسائل نظر آئیں گے. سو یوزر جو ہے وہ پرسنل انٹرسٹ لیں گے تو سسٹم کی امپلیمنٹیشن سکسیسفل ہوگی. سسٹم کریکٹرسٹکس اٹ سیلف, آپ نے سسٹم اس طریقے سے بنائے, ڈیولپمنٹ اس طریقے سے ہو کہ فیچرز فنکشنالٹیز اس میں بڑی اچھی ہوگی, تبھی یوزر اس کو یوز کرنا چاہیں گے. ہو سکتا ہے یوزر اس کو یوز کرنا چاہے لیکن وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے یا اتنا کنفیوزنگ ہے کہ یوزر اس کو چاہتے ہوئے بھی یوز نہیں کر پا رہا. ایسا یوزر ڈیموگرافکس کا بھی خیال رکھیں. آپ کے اس بزنس پروسیس کو یوز کرنے والے لوگ موسٹلی کس ایج سے تعلق رکھتے ہیں, کس جینڈر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ ایزیوم نہ کریں کہ وہ بہت زیادہ کمپیوٹر ایکسپرٹ ہیں اور چیزوں کو خود سمجھ جائیں گے, ٹھیک ہے. سرٹن کیسز میں آپ کا جو اینڈ یوزر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بگنر لیول کا کمپیوٹر یوزر ہو, تو اس کے اکارڈنگلی آپ سسٹم کو ڈیولپ کریں. آپ کی آرگنائزیشن سپورٹ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی, اس طرح سسٹم کی پرفارمنس کیا ہے, سیٹسفیکشن کیا ہے. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ نئے سسٹم کی امپلیمنٹیشن میں بڑا ہیلپ کرتی ہیں, بڑا فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آپ پروجیکٹ کلوز ڈاؤن کر رہے ہیں, آپ نے سسٹم امپلیمنٹ کر دیا, یوزرز کو ٹرین کر دیا, سپورٹ بھی پرووائڈ ہو گئی, اب کلوز ڈاؤن ہو رہا ہے. کلوز ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایویلویٹ ٹیم کی. سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں نے اچھا کام کیا, ڈیڈ لائنز کو میٹ کیا, کون جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈلی کام کر رہا تھا. اس کی بیس پر آپ ان کو نئے پروجیکٹس میں بھی شامل کر سکتے ہیں. کسی نے اگر اچھا کام نہیں کیا تو آپ اس کو نئے پروجیکٹس میں شامل نہیں کریں گے. نوٹیفائی آل افیکٹڈ پارٹیز دیٹ دی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ از اینڈنگ اینڈ یو آر سوئچنگ ٹو آپریشن اینڈ مینٹیننس موڈ, ٹھیک ہے. لیٹس سے آپ کی سافٹ ویئر ہاؤس میں جتنے بھی لوگ تھے آپ نے ان کو بھی اناؤنس کر دیا کہ یس وی ہیو ہینڈڈ اوور دی سافٹ ویئر, وہاں پہ آپریشن شروع ہو گیا ہے, اب ہم صرف مینٹیننس یا ان کو سپورٹ دے رہے ہیں اور اب ہم نئے پروجیکٹ کی طرف جائیں گے. اگر آپ نے کچھ ریویوز کرنے ہیں, پوسٹ پروجیکٹ ریویوز, کیا اچھی چیزیں نہیں, کیا اچھی چیزیں نہیں رہی, اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. کسٹمر کانٹریکٹ آپ کا فنش ہو جاتا ہے اور فارملی آپ سائن آف کرتے ہیں. سائن آف کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا پروجیکٹ ہم نے آپ کو کسٹمر کے ساتھ آپ کانٹریکٹ کریں کہ وی ہیو ہینڈڈ اوور ٹو یو دی سافٹ ویئر اکارڈنگ ٹو یور نیڈز,
جو بھی بجٹ سے ریلیٹڈ, جو بھی پوسٹ پروجیکٹ جو سپورٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں اگین ایک دفعہ سائن آف ہو جاتی ہیں. لیٹ اس ناؤ ٹاک اباؤٹ دی سمری آف ٹوڈیز لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم نے انسٹالیشن اسٹریٹجیز کو دیکھا. 4 اسٹریٹجیز ہیں ہمارے پاس. ہم نے ہیلپ اینڈ سپورٹ کے دیکھا. ہم نے ڈفرینٹ طریقوں سے جو سپورٹ پرووائڈ کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امپلیمنٹیشن کا جو فیز ہے اس کو کیا چیزیں سکسیسفل قرار دے سکتی ہیں. اور لاسٹلی پروجیکٹ کلوز ڈاؤن سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا. اگلے لیکچر میں ہم سسٹم انسٹالیشن اور مینٹیننس سے ریلیٹڈ اب ایک اور لیکچر پر ڈسکشن اپنی کنٹینیو رکھیں گے, جس میں ہم یہ پوائنٹ اسپیسیفکلی ڈسکس کریں گے جو کہ ابھی ہم نے امپلیمنٹیشن فیکٹرز میں بھی ڈسکس کیا, کہ آپ کا اینڈ یوزر ولنگ ہونا چاہیے اس سسٹم کو یوز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور یہی وہ کلچرل ایشوز ہیں. اگر آپ کا اینڈ یوزر ہی سسٹم کو یوز کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, سو اس کو اس میں ڈھیر سارے مسئلے مسائل نظر آئیں گے. سو یہ کلچرل ایشوز کیا ہو سکتے ہیں, یہ بزنس پروسیس پر کیسے افیکٹ ہوتے ہیں, ان کو کیسے دیکھا جائے. These are going to be the outlines of our next lecture. So this ends our lecture here. I hope you enjoyed it. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.